अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दरिया सिंध के किनारे मौजूद हैं और आज एक दिलखराश वाक़े पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे होने वाले मज़ालिम हैं जो पाकिस्तान के इलाका फैसलाबाद और उससे आगे जड़ांवाला में पेश आए हैं। एक ही दिन में 19 चर्च जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। ये दिलखराश वाक़या किस तरह पेश आया है और उस नबी की उम्मत ने पेश किया है जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, इसके असबाब क्या हैं और ये किस हद तक दुरुस्त है कि ये लोग मुकम्मल इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ हैं या उस पर अमल करते हैं या किसी अनजाने में या इनको किसी ने राह से भटका दिया है और उनको भटकाने वाले कौन हैं। इन अवामिल पर आप इस व्लॉग की रोशनी में ज़रूर गौर कीजिएगा। हम अब दरिया सिंध की झील पर आ चुके हैं और वाक़े का आगाज़ करते हैं। उसकी तारीख़ तो आपको बताने से हम कासिर हैं। एक रवायत आपसे शेयर करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की रवायत के मुताबिक सुहेल बिन हनीफ़ और कैस बिन साद जब कादसिया के मकाम पर बैठे थे, उनके करीब से जनाजा गुजरा तो वो दोनों असाब एहतरामन खड़े हो गए। जनाजा गुजरने के बाद उनको बताया गया कि ये जो है कौन थे, ये लोग अक़लियत में से थे, यानी ज़म्मियों में से थे जो मुसलमानों को टैक्स अदा करते हैं। तो उन्होंने एक वाक़या अपनी दौर का शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से जनाजा गुज़रा तो रहमतुल लिल आलमीन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आपको बताया गया ये जनाजा एक गैर मुस्लिम यहूदी का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या अब सही अरबी के अल्फाज मुझे नहीं आते, लैसत नफ्सा, क्या वो इंसान नहीं था। सही बुखारी किताब अल जनाइज़ बाब मिन काम अल जनाजा मिन जनाजा यहूदी हदीस 1312। दोस्तों ये जो आपके साथ मैं मालूमात शेयर कर रहा हूँ, ये एक मेरा अपना आर्टिकल है जिसका टॉपिक है औलाद आदम का कत्ल। आज से 9-10 बरस पहले ये आर्टिकल मैंने इसी तरह के एक वाक़े पर लिखा था। आई थिंक जोहन्नाबाद में लाहौर के करीब एक इंसिडेंट हुआ था और इसी तरह मुख्तलिफ़ इंसिडेंट हैं। हाफजाबाद में भी जो है जलाया गया था एक मियाँ बीवी को, दोनों बदकिस्मती से वो भी क्रिश्चियंस ही थे और उन पर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था। मुझे नहीं मालूम उस केस का क्या बना। बहरहाल इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि उस केस में काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने आई थी जिससे स्टार्ट में ये पता चला था, अब याद नहीं है मुझे, कि उनको जानबूझकर जलाया गया है और उस वाक़े में उस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। अब देखिए 19 चर्च जला दिए गए हैं, एक शख्स पर इल्ज़ाम है, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं। कुछ फुटेज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपनी रातें जो हैं अपने मकानात के बजाय खेतों खलियानों में गुजार रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग किस दीन पर अमल पैरा हैं। जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं वो तो देखिए आप, क्या कितना खूबसूरत जुमला है। ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला है तो जुमला खूबसूरत तो होगा। उसकी मिठास मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। इंसान तो था, दोबारा बता देता हूँ, हाँ, क्या वो इंसान नहीं था। अच्छा, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं इनके मुतल्लिक़, स्पेशली अहले किताब के मुतल्लिक़। अच्छा, अहले किताब के मुतल्लिक़ एक बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी दुख भरी बात है। हम लोग अहले किताब से शादी कर लेते हैं, इस्लाम में अहले किताब से शादी जायज़ है, लेकिन जब कोई अहले किताब किसी मुसलमान लड़की से शादी करता है तो हम डंडे और सोटे लेके पहुंच जाते हैं। मेरे ख़्याल में, आप तहकीक कर लीजिएगा फिर मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया कि ईसाइयों की लड़कियों से, अहले किताब की लड़कियों से जो है शादी जायज़ है। अहले किताब से शादी जायज़ का कहा गया है। अच्छा चलें आगे चलते हैं।
آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جب نجران کے عیسائی رحمت للعالمین کے پاس تشریف لائے مسجد نبوی میں. واللہ عالم جو واقعہ مجھ تک پہنچا ہے اس کا آپ ڈسکس کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا. میں آپ کو جھیل کے دوسرے کنارے لے جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ واقعہ بھی سناتا ہوں. دیکھیں جی، یہ واللہ عالم کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک معاہدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان. تو اس کے مفہوم ہے یہ پیغام محمد بن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے ساتھ. اچھا، یہ ہم لفظ عیسائی لکھتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. لفظ مسیحی ہے، یسوع مسیح علیہ السلام کے وہ ماننے والے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور لفظ عیسائی پر اعتراض کرتے ہیں اور غصہ بھی ہوتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. اچھا جی، آپ اسے اگر چونکہ میرے پاس یہی لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں نے لفظ عیسائی پڑھا ہے، آپ اسے مسیح سمجھ لیں، میں دوبارہ مسیح ہی پڑھوں گا. یہ پیغام محمد بن عبداللہ کی طرف سے مسیحیت قبول کرنے والوں کے ساتھ، چاہے وہ دور ہوں یا نزدیک، ایک عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بے شک میں، میرے خدمت کار، مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ مسیح بھی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم میں ہر اس بات سے اجتناب کروں گا جو انہیں ناخوش کرے. ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ان کے منصف کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ وہاں سے کوئی شے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی. اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کے عہد کو توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا. آخری الفاظ ہیں، قوم کا کوئی فرد قیامت تک اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گا. واللہ عالم بالصواب. اب بتائیں کہ یہ فرامین ہیں اس نبی کے جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. ہمارے نبی پاک کے یہ فرامین ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسیحی جن کے گھر جلے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، جنہوں نے ہمارا دین نہیں پڑھا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعلق اتنی معلومات نہیں ہیں، وہ ہمارے ان اقدامات سے کیا سوچیں گے؟ اچھا، بات جہاں رہ گئی توہین مذہب کی، توہین رسالت کی. کہتے ہیں جی انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے نا بے حرمتی کی ہے. تو میرے پیارے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے بائبل نہیں جلائی؟ کیا بائبل اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ ان 4 کتابوں میں سے نہیں ہے جنہیں تورات، انجیل، زبور کہا جاتا ہے؟ بلکہ آپ نے تو 2 کتابیں جلائی ہیں. کون کون سی؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، نیو ٹیسٹمنٹ انجیل، بائبل حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری. تو آپ 2 کتابیں جلانے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آپ نے بنفس نفیس جلائی ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. آپ جوتوں کے ساتھ عبادت گاہوں میں، چرچز میں داخل ہوئے ہیں. آپ نے صلیب جس پر مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اس کو گرایا ہے. آپ نے اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے جہاں حضرت مریم کا نام لیا جاتا ہے. آپ نے ان تمام صحیفوں کی بے حرمتی کی ہے جو وہاں موجود تھے. حکومت وقت سے بھی سوال ہے، ارباب اختیار سے بھی سوال ہے کہ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہوئی؟ کیا یہ توہین مذہب نہیں ہوئی؟ کیا مقدس کتاب کو نہیں جلایا گیا؟ مقدس کتاب کو نہیں، مقدس کتابوں کو. ہم اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے بطور مسلم، کیونکہ اسلام کی اگر بات کی جائے تو اسلام کا جو قانون ہے وہ یہی ہے
کہ سزا ملنی چاہیے مقدس کتابوں کو جلانے والوں کی۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر ایک دفعہ صرف ایک دفعہ جن گستاخوں نے ان کتابوں کو جلایا ہے، چرچز کی بے حرمتی کی ہے۔ اب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، تو جو مسلمان ہیں، پاکستانی چرچز والے ہیں، مسیح ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے چرچز کے سامنے جو ہے، میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اگر وہ تصاویر آتی ہیں تو میں شیئر کر دوں گا، چرچز کے سامنے جو ہے وہ لکھ کے رکھ دیا تھا مین گیٹ کے سامنے، ہم سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے انہی کا دل چیر ڈالا۔ ابھی چاند ہی دن تو گزرے ہیں، انہوں نے آزادی منائی ہے۔ ظاہر محمود کا بھی یہی سوال ہے، میرے فیس بک کی دوست ہیں، ملاقات تو ان سے نہیں ہو سکی، مصروف آدمی ہیں، ٹائم ہی نہیں دیتے۔ عرفان شہود صاحب، میں ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت سے نام ہیں میرے سامنے نہیں آ رہے، مجھے یاد نہیں ہیں، جنہوں نے اس واقعے پہ کھل کے لکھا ہے، اپنے قرب و جوار سے خوف زدہ نہیں ہوئے، اس جاہل طبقے سے، اس لا علم طبقے سے کہہ لیں اگر نرم الفاظ استعمال کریں، حالانکہ نرم الفاظ استعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں ماؤں بہنوں کو رلایا ہے۔ میں جاتا ہوں کہاں، مسیحوں کے چکوں میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کتنی غربت ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں مجھے سن رہے ہیں پاکستان سے باہر، یورپ میں کہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی کی کتنے رائٹس ہوتے ہیں، اور مائنورٹی سے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں تو ایسا کبھی بھی واقعہ پیش نہیں ہے، ایک دکا کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو دوستو، سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ کسی ایک دن کی کمائی نہیں ہے جو ہم نے آج اٹھائی ہے، یہ پچھلے 70 72 75 سالوں کی کمائی ہے، جس کا ہم فائدہ آج اٹھا رہے ہیں، جس کے فائدے کے طور پہ کیا ہوا، ہمارے ملک کی مقدس عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا۔ دیکھیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ آپ کو بھی شاید نظر آ جائیں، یہ دیکھیں پانی میں گھوم رہی ہیں، اور یہ میرے پاؤں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو مچھلیوں کو دیکھ کے یاد آیا، گاڈ فادر کے متعلق میں نے اپنے ایک اور چینل لینگویج ٹی وی پہ ایک ویڈیو بنانی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کو دے دوں گا، اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہاں مچھلیاں جو ہے بطور ایک میسیج، مری ہوئی مچھلیاں بھیجی جاتی ہیں اس ناول میں، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو وہاں معلوم ہو جائے گا۔ مچھلیوں کا ذکر اور گاڈ فادر کا ذکر یہاں بے معنی ہے، لیکن یہ اتنا دکھی واقعہ ہے کہ زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے مجھے اس کا ذکر کرنا پڑ گیا ہے۔ ہاں، آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ واقعہ ہماری 75 سالہ محنت کا نتیجہ۔ ولاگ بہت لمبا ہو گیا، اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے، لیکن باتیں ایسی ہیں، تھوڑا سا ٹرن دیتا ہوں تاکہ دکھی دل کو کچھ سکون مل سکے۔ 75 سالہ کمائی ہے، 75 سال میں ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے، ہمیں کیا کہوں، ہمیں پہلی جماعت سے 10ویں تک نہیں، 12ویں تک، اگر کوئی BA کرنے کا جرم کرے تو وہاں تک اسے پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں صرف ہم ہی سچے ہیں، ہماری ہی کتاب سچی ہے، ہمارے ہی بزرگ سچے ہیں، اور یہ پھر بات نیرو ڈاؤن ہوتی ہے۔ نیرو ڈاؤن کیسے؟ پھر فقے بن گئے، پھر فرقے بن گئے، پھر مسلک بن گئے، اور پھر یہ آئیڈیالوجی ان میں آہستہ آہستہ چھنتی گئی۔ اس کے نتیجے میں پورا ملک لہو لہو ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں صرف مسیحوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ ابھی محرم گزرا ہے، آپ خیالات معلوم کر لیں، جہاں کہیں سے جلوس گزر رہا ہے، جلوس اگر جو ہے کسی بھی بیسک رائٹس کی، کسی کی بیسک رائٹس کی اگر دھجیاں اڑاتا ہے تو میں اس جلوس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب جلوس گزر رہا ہو تو اندھے عقیدے لوگوں کے سنا کریں۔ جب کہیں سے بریلویوں کا کچھ جلوس گزر رہا ہو، میں نے تو فقہ جعفری کی بات کیا، بریلویوں کے جلوس کی بات کر لیں، بریلویوں کا جلوس